भुट्टो शहीद था, है, ज़ियाउल हक शहीद था, है, या दोनों शहीद हैं, कैसे डिफरेंशिएट करें? गैर तभी मौत को अगर आपने शहादत इस बुनियाद पे समझना तो सारों को ही कह दें। मैं ज़ियाउल हक को भी जो उसकी खूबियाँ वो भी मेरे सामने हैं, खामियाँ मेरे सामने हैं। इस तरह भुट्टो की खूबियाँ मैं ढूंढता रहता हूँ, मुझे तो मिलती कोई नहीं है। मैं दोस्तों को कहता हूँ यार मुझे बताया करो खूबियाँ, मैं भी जानूँ और मानूँ। ज़ियाउल हक ने जो इस्लामाइजेशन की उसके ज़रिए कलेंशन को पाई। आप पढ़ें तो ये नज़र आएगा कि भाई कब्र जो है ना वो एक है, बंदे दो। मैं कहता हूँ इसका मुड़ जो है ना मजहबियत में धकेलने की जो अखीर की है, खुद भुट्टो इसका मेमार है कि उसने अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को दो फांक करवाया और कहा कि मुल्क रह जाए भाड़ में, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गई। शराब पे पाबंदी भुट्टो ने लगाई, ज़ियाउल नहीं लगाई। जब ज़ियाउल हक ने ये किया उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, इजिप्ट भी उसमें शामिल था। जमात इस्लामी का सबसे बड़ा प्रोपोगंडा ये होता था वो जी सोवियत यूनियन जो है ना वो कब्ज़ा करना चाहती है बलूचिस्तान पे और गर्म पानियों पे जाना चाहती है। अब सच्चाई ये है कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो के लगाए हुए ज़ख्मों को मंदबल ही नहीं किया, मरहम लगाया, ठीक किया। ज़ियाउल हक के आने पर इतनी देगें हलवों की पकी थी, इतनी पकी थी, दुकानों पे हलवे खत्म हो गए थे। अब 77 में क्या हुआ, किस तरह की इलेक्शन हुआ है, सारी दुनिया को मालूम है। 2/3 मेजॉरिटी उसका टारगेट था, उसने तोड़ने के ज़बरदस्ती करके उसने का जितवाया। अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत को डिसमिस करने का भुट्टो को क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज हमारे पास जंग अखबार के कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट, तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले मेरे दोस्त और उस्ताद मोहतरम भी कह सकते हैं, अफजाल रेहान साहब। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं, खैरियत से? अफजाल साहब बेसिकली इन्होंने एक फ़ोरम बनाया हुआ है, वो है लिबरल ह्यूमन फ़ोरम। ऐसे ही है सर? लिबरल आपको पता ही है, आज़ादाना सोच का मालिक। लेकिन कुछ इनकी तहरीरें भी पढ़ी, इनसे बात भी की, तो ये ज़ियाउल हक के बड़े मदाह हैं, नाकिद नहीं है। भुट्टो के नाकिद हैं। भुट्टो बेसिकली लिबरल कंसीडर और ज़िया बेसिकली कंजर्वेटिव कंसीडर होता है। इसी तरह इमरान खान लिबरल कंसीडर होता है और उसके मुखालिफ जो सारी पूरी पौध है वो कंजर्वेटिव कंसिडर होती है। लेकिन ये हैं लिबरल फॉरम को चला रहे, लेकिन जो लिबरल का नारा लगाकर पाकिस्तान में अरूज और जवाल की तरफ गया है, ये उनके नाकिद हैं। भुट्टो के अरूज और जवाल की दास्तान आज इनसे सुनेंगे, इमरान के अरूज और जवाल की दास्तान आज इनसे सुनेंगे कि क्या ऐसी गलतियां तारीख़ में और माजी में और हाल में ऐसी गलतियां हुई हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म जो कि इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुके थे, एक फांसी की सूली चढ़ गया और दूसरा अडयाला के अंदर अपने दिन गुजार रहा है। अफजाल साहब, क्या ख्याल है आपका ज़िया के बारे में? वो तो अल्लाह गरीक़ रहमत करे जो दुनिया से जा चुके हैं, मगर वो तो कंसिडर होते थे बड़े जल्लाद किस्म के, गुस्से वाले। उन्होंने इस्लाम लेकर आ गए यहाँ पर, और इस्लाम का वो चेहरा जो कि बंदूक का था, कल्चर आ गया, मार कुटाई वाला आ गया, लोगों को कोड़े मारना, एक पूरी नैरेटिव था उनके खिलाफ। आप उनके मदा क्यों हैं? और भुट्टो रूज सतारा आज भी लोग सिंध के अंदर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप उनके नाकिद क्यों हैं? जी, आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वजाहत कर दूँ कि मैं ज़ियाउल हक का कोई ऐसा मुद्दा नहीं हूँ और ना ही मैं माशाल्लाह उसके हमायत करने वालों में हूँ। मैं उनके जो इस्लामाइजेशन का सारा प्रोसेस है उसका भी शदीद मुखालिफ और नाक़िद हूँ। उनसे काफ़ी ये चीज़ें नेगेटिव जो हुई हैं मैं उनको बिल्कुल उनको ओन नहीं करता और बल्कि उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ एक जो कंसेप्ट बन गया है कि जब भी वो 5 जुलाई आती है तो यहाँ वो बैठ जाते हैं फूड़ी डाल के भुट्टो की शान में, और ज़ियाउल हक की मजम्मत में हमारे यहाँ एक लंबी सीरीज शुरू हो जाती है हर साल। तो मैं इसके ख़िलाफ़ लिखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे नहीं देखा जाता, और वक्त के साथ मैंने देखा है कि हक़ाइक़ जो हैं वो मस्ख़ कर दिए जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि भुट्टो इस वक्त अवामी ऐसे कायदे अवाम बना के ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो कोई निजात दहिंदा था। हालांकि भुट्टो वो नहीं था। जो उसकी देखिए शख्सियात का जायज़ा लेना बड़ी अहम चीज़ होती है। कई लोग बड़ा वो क्या कहना चाहिए कि हराम में भी शैतान छुपे होते हैं, और कई वर्दी में भी जमहूरी लोग होते हैं।
کئی سولین لباس میں بیٹھے عوام کے نعرے لگاتے ہوئے آمرانہ ذہنیت اتنی ہوتی ہے کہ ڈکٹیٹر کہ مجھے وہ ہٹلر کی ان سے بو آتی ہے. ان سے ہٹلر کے مائنڈ ہے نا, دیکھیں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بظاہر آپ دیکھیں ہٹلر ڈیموکریٹک گنا جائے گا کیونکہ وہ جمہوری الیکشن جیت کے آیا تھا, لیکن مجھے بتایا کہ جمہوریت اس کے آس پاس بھی کہیں کبھی گزری ہو. وہ تو ایسا ڈکٹیٹر مجھے بتائیں ہسٹری میں اس سے بڑھ کے کیا ڈکٹیٹر کی کوئی ایگزامپل ہو سکتی ہے جو. تو اس لیے ظاہری الیوں کو نہیں دیکھتے کہ پروسیس طے کر کے آیا ہے. میں تو ذہنیتوں کو دیکھتا ہوں. بھٹو کی ذہنیت میں نے ہمیشہ بدترین ڈکٹیٹر دیکھا, اور وہی ذہنیت مجھے آج عمران خان میں بھی دکھتی ہے. میں کوئی میرا ان سے کوئی نہ بیر ہے نہ مخالفت ہے, نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوں. سوال یہ ہے کہ بھٹو, سب سے پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ بھٹو لیڈر کیسے بنا, یا وہ سیاست میں جب آیا تو اس کی اٹھان کیسے ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا جنرل سکندر مرزا, ان کی جو پوزیشن تھی, جو حیثیت تھی, اور جس طریقے سے ان کی کیبنٹ میں یہ شامل ہوا. اچھا, وہ جو اکتوبر کیا ڈیٹ تھی, یعنی 1958 میں جو اس نے جو رول ادا کیا, جو سکندر مرزا نے کیا, وہ غالباً 7 اکتوبر کو اس طرح ہے, بات دیکھ لیں. اس کے بعد اس کو بھی ایوب خان ظاہر ہے کہ ایک طاقت جو اصل طاقتور ہوتا ہے, اب جینون طاقت تو اسی کے پاس تھی. وہ جو دوسرا بندہ رول ادا کرتا ہے وہ اخیر وہ چل تو نہیں پاتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, کیا بنگلہ دیش میں جو بھی آپ وہاں وہ جو بنایا گیا ہے, کیا اس کے لفظ بولا جاتا ہے, چیف ایگزیکٹو, یا جی, اب اس کو جو بھی کہہ لیں طاقتور, وہاں وہ کس کے سارے, کیا وہ عوام سے جیت کے آیا, نہیں آیا. اس کو بنانے والے کون ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے. طاقتور, تو طاقتور جو ہے اخیر طاقت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, طاقت اپنا آپ منوا کے چھوڑتی ہے. اس میں کوئی, آپ کہہ رہے ہیں ایوب نے طاقت منوا لی, میں کہنا ایوب نے طاقت منوا لی, اور یہ اتنا جو ڈیموکریٹ تھا تو پھر چھوڑ دیتا. ایوب کا ماشاء اللہ تھا, کیوں تعاون کیا, اس حد تک گیا ہوا تھا. دیکھیں حمایت میں بھی ایک, میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کسی کی ڈکٹیٹر ہے, حمایت کرنی ہے, آپ کا مائنڈ ملتا ہے یا آپ کی کوئی اس میں خوبیاں دکھتی ہیں, تو ایک وقار کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ للی بن کے, ذلیل بن کے, گھٹیا ترین حرکت تک کہ حضور آپ کی جوتوں پہ تھوڑی سی گرد پڑ گئی ہے, اجازت دیں تو میں رومال کے ساتھ یہ صاف کر دوں. یعنی یہ چاپلوسی کا انداز نہیں ہونا چاہیے, کہ وقار ہونا چاہیے. آپ تعاون کریں جن چیزوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بہتر جا رہا ہے, یا اس کی ملک کو ضرورت ہے, یہ قوم کے لیے یہ موضوع ہے. لیکن اتنا رگیدہ اس شخص کا کیا, مجھے بتائیں اس گریب ہونے کا اور کیا ثبوت ہے کہ یہ ایوب کو لٹرلی ڈیڈی کہتا تھا. سارے ثبوت موجود ہیں. اگر ایک شخص کو آپ اس کے ذریعے بنے ہیں, نام ہوا, مقام ہوا, اس کو ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے سارا کچھ کیا, بندے کا کیا انسانیت کے لحاظ سے وقار صاحب دیکھیں, کیا ضمیر مردہ ہی ہوگا کہ جب اس کے خلاف وہ گندی ترین زبان وقت آنے پہ بولنے شروع ہو جائے. بندے کو گزرے ہوئے لمحات کی کچھ حیا, کچھ شرم ہوتی ہے کہ بھائی اس شخص کی وجہ سے مجھے مقام ملا ہے. اور میں اس کے, جب وہ سیاسی مفادات کا ایشو آیا تو اس نے ایوب کے خلاف کیا زبان نہیں استعمال کی, جس طرح عمران خان نے کی. ہم آتے ہیں بالکل بالکل. میں ابھی اس پہ آتا ہوں, پہلے اس پہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہا تھوڑا سا ادھر کو جا لوں. مطلب کہ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تاشقند کے رازوں سے. تاشقند میں نے پوری ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ جو 65 کی وار جس طرح ہوئی, جو بربادی ہوئی, کس نے کیا رول ہوا, وہ ساری بحث میں نہیں چاہتا. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ تاشقند جو ہے رشین سٹی ہے, اور رشین گورنمنٹ نے ہی ان کے کہنے پہ یہ گئے تھے, اور سارا وہ میزبانی وہی کر رہے تھے. اور یہ بھی معلوم ہے سب کو کہ رشیا کی ہمدردیاں یا ایفیلیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھی ہماری نسبت. لال بہادر شاستری ان کے اس وقت وزیر اعظم تھے, جن کا وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا. تو وہاں گفت و شنید ہوئی. میں آپ کو عرض کروں کہ کئی چیزیں دور سے, وہ ضیاء الحق بھی کہا کرتا تھا کہ ایک کرسی دور سے بڑی چارمنگ لگتی ہے, لیکن جو بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے کتنی تکلیفیں, اذیتیں, تپش کتنی ہے, کیا مسئلے مسائل سہنے پڑتے ہیں.
تو یہ کئی چیزیں حقیقت میں جب کوئی نیا نیا آتا ہے تو اس کی امنگیں اور ہوتی ہیں، جب وہ چلتا ہے تو وہ فزیکل جو پرابلم پریکٹیکل آتی ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے یا حقیقتیں کیا ہیں۔ ایوب صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں ایوب کو جتنا مرضی کوس لوں، سارے الزامات لگا لوں، لیکن مجھے جو نظر آیا ہے ڈیولپمنٹ کا جو بھی اس پروسیس ہوا ہے ایوب کے دور پہ ہوا ہے۔ اور مجھے یہ بھی میں بالکل ماننے میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ اس شخص نے کئی موقع پہ سٹینڈ لیا کئی باتوں پہ۔ فار ایگزامپل، میں چونکہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ہمارے ہاں آئلی قوانین نافذ ہیں ایوب خان کے زمانے، فیملی لاز آرڈیننس، جو جس کے تحت لاگو کیے گئے تھے، یہ 1961 کی بات ہے۔ ٹھیک سر۔ اس میں اتنے بولڈ اقدامات ہیں، کبھی پروگرام رکھیں اس پر کہ میں آئلی قوانین کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں کہ وہ کتنے ضروری ہیں قوم کے لیے، آج کے 21ویں صدی کے انسانوں لوگوں کے لیے، کروڑوں انسانوں کے لیے۔ ملک پہ اگر ہوتا تو یقین مانیں کہ وہ برباد ہو گئی ہوتی۔ اب طلاقوں کے مسئلوں پہ یہاں مصیبتیں پڑی ہوتی، یہاں پہ وراثت کے مسائل پہ، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 3 طلاق کی ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 3 طلاقیں یک بارگی دی جائیں تو ہماری سنی حنفی فقہ کے مطابق وہ لاگو ہو جاتی ہیں، فیملی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایوب خان نے ایسا کام وہ کر ڈالا ہے کہ آج اتنی مدت کے بعد بھی میں کہتا ہوں اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے وہ کام کر دیا ہے کہ 3 طلاقیں یک بارگی، 3 چھوڑ 300 بھی دے دیں، وہ لکھا ہے کہ ایک ہی ہوگی، اور وہ اس میں پورے ثبوت حوالہ جات ہیں کہ کیوں ایک ہوگی۔ صحیح۔ اسی طرح دوسری شادی کرنی ہے تو وہ جو پہلی بیوی ہے اس سے اجازت دی جائے۔ اب شرع اسلامی کے لحاظ سے مولوی لوگ تو یہ اس پہ لوگوں کو کچا کھا جانا چاہتے ہیں کہ یہ شریعت میں تو کہیں نہیں ہے کہ اجازت دی جائے۔ ایوب خان کا بنایا ہوا آرڈیننس ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں کہ خوبیاں اس کی، وہ کیسا کمال کا آرڈیننس ہے کہ آج کا مولوی جو ہے، آج کوئی ذرا سی بات ہوتی سب گرے پڑے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ملاؤں کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ اس شخص کا دل گردہ دیکھیں کہ اس نے اتنے بڑے بولڈ اسٹیپ لیے، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی اسلامائزیشن ہوئی، اتنے بھٹو کی اسلامائزیشن، ضیاء الحق کی اسلامائزیشن، کئی بعد میں یہ نواز شریف، بے نظیر، سب مشرف کو تو میں گنتا ہی نہیں نا، وہ یعنی اسلامائزیشن، وہ تو انلائٹمنٹ کا پروگرام لے کے آیا تھا نا، وہ اس کو تو میں اسلام، یعنی یہ جو اسلام کے چاچے مامے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو کیا وجہ ہے کوئی ان کو توڑ نہیں سکا، سوچنے والی بات ہے۔ اتنا طوفان اٹھا رہا، اتنی تحریکیں چلی ہیں، ذرا سی بات پہ آج بھی ملا لوگ دوڑ کے آتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر اس آرڈیننس میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ کوئی اسلام کے چاچے بابے کوئی توڑ نہیں سکے، اور توڑ سکیں گے بھی نہیں۔ اگر توڑیں گے تو یہاں بڑی تباہی ہوگی، گیپ ہو جائے گا، یعنی وہ ایسے ہوگا جیسے ہم کسی کو شہر سے اٹھا کے کسی پسماندہ گاؤں میں پھینک آئیں اور وہ مولویوں کے وس میں ڈال دیں۔ وہ ایسا کام جو کیا گیا ہے، یعنی ایک اب دوسری شادی کرنی ہے تو آج بھی ہمارے ہاں وہ کیا ہے، پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی تو پھر بھی کرنی ہے تو اس کے لیے چیئرمین کو جا کے ثبوت دے، بتائے اپنی مجبوریاں۔ یہ حالانکہ آپ کسی ملا سے پوچھ لیں، مذہبی آدمی سے، وہ کہے گا مولوی کہ یہ لیں، یہ تو بات ہی غلط ہے، شرع میں تو کوئی ایسی بندش نہیں ہے، ایک بندہ 4 کی حق رکھتا ہے کرنے کی، یعنی ایسی بحثیں کریں گے۔ میرا مدعا کہنے کا یہ ہے میری جان، کہ ایوب نے وہ آرڈیننس جو لاگو کیا تھا، اب اس کی ایک شک پہ آ جائیں نا تو بہت سارے ایشوز ہیں جو اس نے سالو کیے ہیں، اور وہ ٹوٹ نہیں سکے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ضیاء الحق کے دور میں مولویوں نے ایک فطور اٹھایا کہ تو اسلامی بندہ ہے تو یہ تو غیر اسلامی آرڈیننس نافذ ہے، تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ضیاء الحق نے جتنی مرضی اس کی مذمت یہاں کتنی کی جاتی ہے، ہر الزام اس پہ تھوپ دیا جاتا ہے، پورے جہان کی کالک اس کے منہ پہ مال دی جاتی ہے کہ ضیاء الحق تو بڑا ایسے تھا، ظالم تھا، یہ تھا، اور وہ اسلام کے لیے اس نے تباہ کر دیا سوسائٹی کو۔ لیکن یہ اس آرڈیننس کو اس نے آئینی تحفظ دلایا ہے ضیاء الحق نے۔ صحیح۔ تو اگر وہ اس طرح کی، میں اس کی ضیاء الحق کی بالکل یہ نہیں اس کو آئیڈیل بنا کے پیش نہیں کر رہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹینڈ لیا نا طاقت والے نے لیا، اگر نہ لیتا تو اور تباہی آتی۔ تو بھٹو کا رول، اس کے بالمقابل بھٹو کا میں رول دیکھتا ہوں کہ اب کشمیر بات ہوئی تھی شروع کے، تاشکند کا جو معاہدہ ہوا، اس میں کیا راز تھے
کیونکہ بھٹو کی لیڈرشپ کا جو جس طرح یہ آج موجودہ بھٹو نے چلائی ہے نا تحریک کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا، چینج کا نعرہ لے کے آیا تھا یہ نیا پاکستان کھلاڑی جو ہے یہ چینج کا نعرہ لے کے آیا تھا نیا اچھا یہ نعرہ گھسا پٹا بھٹو کے دور کے اخبار پڑھ کے دیکھیں تو وہاں بھی یہی نظر آئے گا میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں. اس نے تو واقعی نیا بنایا، پہلا توڑا تو اس کو آدھا کر دیا اور وہ نیا ظاہر ہے آپ ایک بلڈنگ کو آدھی توڑ دیں تو نہیں وہ جو بھی اس کو ٹوٹی پھٹی جو ہوگی اس کو کہہ سکتے ہیں نیا. میں تو ان معنوں میں دیکھتا ہوں وہ نیا جو ہے یہ بھی ایک رگیدا ہوا نعرہ ہے. اس کے بعد اس شخص نے بھی یہ نیا لگایا نعرہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ بھٹو نے ساری وہ چیزیں کی جس میں وہ ملمہ کاری تھی، منافقت تھی. اب ایوب خان ایک حکومت کرتے ہوئے حقیقتوں کو کافی سمجھ گیا تھا. دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہے، ایوب وہ شخص تھا جس نے انڈیا کو متحدہ یعنی جوائنٹ ڈیفنس کی پیشکش کر دی تھی کہ ہم اکٹھے ہو کے ایک نہیں پاکستان اور انڈیا کا جوائنٹ ایک ڈیفنس قائم کیا جائے. اس حد تک وہ حقائق سمجھنے کے بعد پہنچا تھا. وہ الگ بات ہے، اس پہ آگے ڈبیٹ ایبل ہے کہ کیا وجہ تھی، کیا مسائل تھے. لیکن تاشقند کی نعرہ بھٹو میں بتا رہا بھٹو صاحب یہ نعرہ لگا کے آئے کہ میں تاشقند کے راز بتاؤں گا. یا جب بھی پڑھیں گے نا تو بہت زیادہ ہر جگہ یہ ہر جلسے میں وہ شخص یہ کہتا ہے دیکھیں میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا تاشقند کے راز کیا تھے. لوگ ہماری تاریخ پڑھنے والے جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یار وہ کہتا تھا میں تاشقند کے راز بتاؤں گا، آخر وجہ کیا ہے کہ اس نے کبھی بتایا نہیں ہے. وہ مجھے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے بھٹو نے ہر جلسے میں ہر جگہ وبیلا ڈالا ہوا تھا میں تاشقند کے راز بتاؤں گا، لیکن کبھی وہ سامنے کیوں نہیں آ سکے راز. میں آگے سے جواب دیتا ہوں یار یہ صرف سٹنٹ تھا، راز ہوتے تو بتاتا. راز تھے کیا؟ راز میں بتا دیتا ہوں راز کیا تھے. وہ راز یہ تھے جی کہ ایوب پریکٹیکلی یہ سمجھ گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگیں کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ان مذاکرات میں بنیادی فوکس چونکہ کشمیر کے نام پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اس میں کہتا ہوں ایوب کو مروانے والے یہ بھٹو جیسے اس کے ایڈوائزر ہی تھے. وہ مشہور ہے نا کہ وہ مولا علی سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین علی آپ سے پہلے حکومتیں اچھی تھیں، آج آپ کی حکومت اچھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حکومتوں کے ایڈوائزر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ ہو. تو یہ جو بھٹو کے مشیر میں اس کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا ایوب کو، مطلب کہ ظاہر ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جنگ کو نہ ہونے دیتا یا اس کے طرف نہ جاتا، لیکن اس کے کان بھرنے والے اس کے یہ سجے کبے سب سے بڑا گھناؤنا رول آپ بلیو کریں جو میں نے اس چیز کو پڑھا ہے اس میں بھٹو صاحب کا تھا کہ انہوں نے اس اکسایا کہ یہ ایسے چھاتا بردار اتار دی جائے اگر کشمیر میں تو یہ کہ وہ بے خبر ہوں گے تو ہم قبضہ کر لیں گے، عوام ہماری حمایت میں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ایک یہ بات جب زیر بحث آئی کہ وہ کہیں جو بارڈر ہے باقی ایریا جیسے لاہور کا بارڈر ہے تو ادھر سے انڈیا نہیں کر دے گا حملہ، تب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ یہاں تک ہی رہے گی، یعنی ازیوم کر لیا خود ہی وہ یہاں تک ہی رہے گی، لائن آف کنٹرول مطلب ادھر نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ایوب خان کو اچھی خاصی ٹھوکریں کھانے کے بعد تباہی بربادی کروانے کے بعد سمجھ آ چکی تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہمارے موافق ہیں جنگ صحیح. تو اس میں یہ چیز طے ہو گئی جس کو راز کہا جاتا ہے نوٹس میں یا لکھنے میں کہ انڈیا کا مطالبہ یہ تھا کہ کشمیر جو ہے یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باہمی بائی لیٹرل ایشو ہے، ہمارا یہ تنازع باہمی ہے. تو اسی بات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ اس کو باہمی طور پہ ہم حل کرنے کی کوششیں کریں گے. اتنی بات کو لے کے اس نے سودا کر دیا، بیچ دیا، پتہ نہیں کیا گند ایسے نعرے جو میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا جو میں نے میرے نالج میں ہیں کہ یہ نعرے کس طریقے سے لگائے گئے اور کیا کچھ بک کی گئی. چلو ٹھیک ہے سب ہو گیا. آگے آتے ہیں اس کو ایوب کے خلاف یعنی وہ ساری کمپین اس نے چلائی اور اپنے آپ کو ایک بڑا عوامی لیڈر کہ میں کو اکٹھا کیا،
اپنے شولڈر کے اوپر کتا اٹھا ہاں کے جی جی توبہ توبہ ہے توبہ ٹھیک ہے نا نعرے لگائے اور اس کو نام ایوب دیا, تو وہ بالکل. ایوب خان نے تو ٹھیک ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. آگے بڑھیں سر, آگے آگے جنرل میں آگے یحییٰ, آنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ تو آگے جنرل یحییٰ صاحب, آگے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ یحییٰ کے ساتھ بھی دیکھیں, اگر بھٹو میں ڈیموکریسی کی رمق بھی ہوتی تو یہ صاف کہتا یحییٰ خان صاحب آپ اپنا سوچیں, جانے دیں. الیکشن جب آپ نے بڑا اچھا قدم کیا ہے کہ منصفانہ الیکشن کروا دیے ہیں, جو کہ پاکستان میں میرا خیال ہے جتنے آج تک الیکشن ہوئے ہیں, واحد الیکشن 70 کے ہیں جن کے بارے میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی جاتی, اور وہ سارے ہی مانتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی فریق نہیں جس نے کہا ہو کہ وہ داندھی والے الیکشن تھے. 1970 کے واحد الیکشن, پہلے جنرل الیکشن جو پہلے پاکستان بننے کے بعد پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں, جی واحد الیکشن میری انفارمیشن کے مطابق ہیں تاریخ میں جو جن پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی, جو جن کو لیکن اسی کے اوپر تو جن کو فری اینڈ فیئر کہا جاتا ہے, اس کے نتائج نہیں مانے گئے. الیکشن پہ نہیں اعتراض ہے, اعتراض اس بات پہ ہے کہ الیکشن کے جو نتائج آتے ہیں ان کو ماننا جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں مانے گئے. اس میں اگر کہا جاتا ہے جی یحییٰ خان کی اپنی اس میں تھی کہ مجھے عہدہ دے دیا جائے صدارت کا, وہ یہ منوانا چاہتا تھا حکومت, میں اس کو تب دوں گا. مجیب ماننے کو تیار نہیں تھا, بھٹو ماننے کو تیار تھا. میں ساری باتیں تنقید کر لیں آپ, ایوب کا حق تھا, مجیب الرحمان کا حق تھا اس بات پہ کہ اگر وہ کہتا کہ بھائی میں نہیں عہدہ دیا, میں تو الیکٹڈ ہوں, میں کیوں عہدہ دوں. بھٹو الیکٹڈ تھا ہی نہیں, یہ عہدہ کس بنیاد پہ دینے کا حق رکھتا تھا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ بے ایمانی تھی. ایک بندے کی 81 سیٹیں ہیں 300 کے عوام میں, وہ کس بنیاد پہ کہتا ہے کہ میں تجھے صدر بھی دوں گا, بس مجھے حکومت دے دو سب کچھ. میں مان لیا کہ آرمی کے اس وقت کے جو بھی کمانڈر تھا اس کو چاہیے تھا, اگر اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا, منصفانہ الیکشن کروا دیے تھے, ان کے نتائج کو مان کے اقتدار ان کے حوالے کر دیتا, اپنا قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان کو ضرور رکھ لیتا سامنے کہ بھئی ان قومی سلامتی کے پاکستان ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان سے چلنے لگ جاتا. بالکل, میں کہتا ہوں کہ کوئی بستہ نہیں تھا. وہ 56% ان کی ایک میجارٹی ہے ان کے, تو ہمارے بھائی تھے. دیکھیں مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی. بنگالیوں کا بڑا رول ہے پارٹیشن جو بھی یہ پاکستان کے بنانے میں. وہ بڑے نہیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. حسین شہید سور وردی جیسا وہ ہیرا تھا, وہ اتنا بڑا آدمی تھا, قدآور تھا. دیکھیں پارٹیشن سے پہلے یا یہ 47 سے پہلے اتنا بڑا بنگال جس میں پورا ویسٹ بنگال شامل ہے, آپ تھوڑا نقشہ اگر دیکھیں نا, اتنا بڑا بنگال ہے. اس سارے کا وزیر اعظم کون تھا؟ اسے وزیر اعلیٰ نہیں بولا جاتا تھا, حسین شہید سور وردی تھا. ایسے لوگ تھے, انہوں نے, ان کی جدوجہد تھی, اسٹرگل تھی, جس سے سارا. اب اگر ان کی میجارٹی آ گئی ہے تو یہ زیادتی ہے, بڑی زیادتی ہے. میں تو کبھی اس کو ہضم نہیں کر سکا کہ آپ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے تھا بنگالیوں کا, لیکن یہاں اس کو بھوکے بنگالی اور گھٹیا بنگالی اور پنجابی شوونزم کا جو بھی شور کیا گیا, جو زیادتی ہے بڑی, میں تو بالکل اس کے حق میں. اب بھٹو کا, میں آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ بھٹو کی آپ کیوں ناقد ہیں لبرل ہوتے ہوئے, میں اس کے لبرل پہ بھی اس کا بتاؤں گا اس نے کیا فنڈامنٹل جنونیت کتنی پھیلائی ہے, مذہبی جنون کو کس قدر بھٹو نے. جی میں اس پہ ابھی آتا ہوں, پہلے میں تھوڑا سا بات مکس رہ جائے گی. اس شخص نے اس وقت کیا حق رکھتا تھا کہ وہ کہتا 81 میری سیٹیں ہیں, میں کہتا ہوں جی میں تجھے صدر بھی بناؤں گا, مجھے حکومت دے دے. بھائی کس بنیاد پہ تجھے دے, تجھے کس بنیاد پہ وہ دے سکتا؟ تو مطالبہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ تو کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو ادھر تم ادھر ہم, کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر تم ایک ملک سمجھتے ہو پاکستان کو, تو تم یہ کس, یعنی صرف اپنی حکومت کے لالچ میں کہ میں نے وزیر اعظم بن کے چھوڑنا ہے, ملک جاتا ہے باہر میں جائے, ٹوٹا تو ٹوٹے, ادھر تمہاری میجارٹی ہے, ادھر میں کیا مطلب ہے؟ ایک ملک تھا نا, تو اس میں میجارٹی ایک ہوتی ہے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تو کے پی میں چونکہ زیادہ ووٹ لے لی ہیں سیٹیں, تو لہٰذا کے پی کو علیحدہ ملک بنا دو. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ملک کے اندر یہ بھٹو نے مرنے سے پہلے آخری دنوں کی اس کی میں اندر کی رپورٹ ایک بتاؤں, نصرت بھٹو کے جو قریب ہو کے کان میں اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ ہائے کاش سندھ ایک علیحدہ خطہ ملک ہوتا اور میں اس میں یا صدر بن کے رہ سکتا تھا, اور میری وہاں کوئی مجھے چیلنج کرنے والا نہیں ہونا تھا. بہت بڑی بات یہ سوچیں ہیں لوگوں کی, جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں ان کو لبرل کیسے مانوں گا؟ یعنی جس میں دیانت ہی نہیں, آنیسٹی نہیں. لبرل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے لگ جانا انہوں نے پورے سندھ نے. نہیں, سندھ کی بات ہی نہیں ہے, سارے جیالوں نے, سندھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, عوام کی تو بات ہی نہیں ہے. عوام نے تو دیکھیں, عوام نے تو پھر شیخ مجیب کو مینڈیٹ دیا تھا, بھٹو کو تو نہیں مینڈیٹ ملا تھا. اچھا, اگلی بات,
یہ ہسٹوریکلی آپ ہسٹوریکلی بتا رہا ہوں، حقیقتیں ہیں اس میں، آگے پیچھے لگی رہی میرا بھٹو سے کیا. اب بھٹو سے جتنی مرضی یہ سارا اس کا، میں تو کریکٹر کو دیکھتا ہوں. اب بھٹو کی ہی بیٹی ہے نا بے نظیر، میں اس کا کیوں مدعا ہوں؟ اگر مجھے یہ ہوتا کہ میں نے اس کی مخالفت کی کہ میں بے نظیر کے مرنے پہ میں نے اتنے آرٹیکل لکھے، اتنے ابھی تک اس کی شان میں بولتا ہوں، لکھتا ہوں، اس کے اندر کوالٹی، اب بے والی کوئی چیز اور اس کی بیٹی کا میں حمایتی ہوں. آپ دیکھیں نا یہ چیز، کیونکہ میں چیزوں کو میرٹ پہ دیکھتا ہوں. یہ تھوڑا کہ میں اب فلاں کی مخالفت کرنی، کیوں بھائی؟ کسی اصول بنیاد پہ ہو. اب بھٹو نے جتنی خرمستیاں کی ہیں اس کی بیٹی نے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کی، بلکہ ان کو دھویا ہے، ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے. بے نظیر بھٹو نے ملاؤں کے سامنے کچھ نہ کچھ اگر سٹینڈ لیا تو بے نظیر نے لیا. بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف، مجھے بتائیں بے نظیر نے کسی کو تنقید دی ہو، کبھی تکلیفیں پہنچائی ہوں؟ بھٹو نے اپنے چن کے اپنے سیاسی مخالفوں کے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، جے رحیم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کلا پڑھ کے دیکھ لیں، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اس نے ذرا سا کہا کہ وہ لیٹ رات کو ہو گیا، تو یہ لیڈروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھے. پہلی میری سوئی اسی پہ پھنسی ہوئی ہے. مجھے آج تک اس بات پہ کوئی قائل کر دے کہ 81 سیٹوں والا کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے یا کو کہ تجھے میں صدر بناؤں گا؟ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا؟ کس بنیاد پہ؟ اگر اس شخص میں جمہوریت کی رحمت بھی ہوتی تو سیدھا مبارک دیتا، کہتا شیخ صاحب آپ کو وزارت عظمیٰ مبارک ہو، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، آپ کو عوام نے آپ پہ اعتماد کیا. اگر یہ ہوتی لیڈرشپ جو اقتدار کا بھوکا لالچی، کتوں کی طرح لالچی، مطلب اس طرح کا بندہ گرا پڑا جو، وہ لیڈرشپ اس کو نہیں کہتے. لیڈرشپ کا ایک معیار ہوتا ہے، اس میں ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. امریکہ میں جو ہارا ہوتا ہے وہ سب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن مسکرا کے دوسرے جیتنے والے کو مبارک دے رہا ہوتا ہے. یہ سوچ ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ کبھی آئی؟ ہمیشہ یہ رہا، ایک گرا دوسرا. بھٹو کا سب سے بڑا جو جرم میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو 2 پھانگ کروایا اور کہا کہ ملک رہ جائے بہاڑ میں، میں وزیر اعظم بن کے چھوڑوں. میں ابھی عمران پہ آؤں گا، اس کا بھی یہی بالکل یہی چکر ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا اتنا ناقد ہوں. آپ نے ناقد کو پوچھا کہ اس کے لیے بھی ابھی، لیکن بات میں بیچ کی گول ہو جائے گی. اب جب الیکشن ہو گیا، بھٹو سول مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بن گیا، آگے کیا ہوا؟ اب تو ہسٹری میں کوئی مثال ملتی ہے کہ سیولین جو ہے وہ اس طرح مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے کہے کہ میں ملک توڑنے کے بعد. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد اس شخص نے جس طرح کی حکمرانی کی ہے، اب کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں، جو بڑا اس کا کارنامہ کہا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں اس شخص نے ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو مذہب کا مذہبی نہیں تھا، وہ تو بالکل بے دین، میں لفظ نہیں بولتا، مطلب کہ اس کے اندر کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا نا بھٹو. ضیاء الحق جیسا تیسا برا بھلا جو مرضی کے بیسیکلی مذہبی آدمی تھا. اس کے فیملی کے، اس کے بچپن کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، نمازوں کا، اس طرح کی مذہبیت کا، مولوی قسم کا اس کا تاثر بچپن سے ہی تھا. یہ منافقت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دم میں قیا پلٹ کہوں کہ آج میں مولوی ہو گیا. یعنی یہ تو صرف میں اسلامی ٹچ دینے لگا ہے. اپنی ساری کرتوتیں جیسی بھی رہی ہوں وہ ساری ختم، آج میں اسلامی ٹچ دیں کیونکہ مجھے اس سے پاپولیرٹی ملے گی. تو مجھے بتائیں منافقت کس کا نام ہے؟ یہی ہوتی ہے. اچھا، اس شخص نے سب سے پہلے آتے یہ کام کیا کہ جب کانسٹیٹیوشن کا ایشو تھا تو اس میں چن کے ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ڈالتا چلا گیا. اب میں ان پہ اگر آؤں گا تو وہ بھی، میں تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مذہب کے بارے میں ہمارے ہاں تو ویسے ہی نہیں بولا جا سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بولنا چاہیے بھی نہیں سر، وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. نہیں، لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں ایک بات، ویسے ہوتا تو ہر انسان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اپنے دین کو ڈسکس کر لینا اس میں، لیکن ہمارے ہاں مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ہماری داڑھی نہیں ہے، ہمارے سر پہ پگڑی نہیں ہے. نہیں جی وہ نہیں، میں تو خود ایک ریٹائر مولوی ہوں. ساری زندگی میں نے اسلام کو، مذاہب عالم کو پڑھا ہے، میرا یہ موضوع ہے. میں عرض کروں کہ ایک طرف آپ پیش کرتے ہیں کہ بڑے ہر جگہ چھپا ہوتا ہے 11 اگست کو جی آج کے بعد نہ کوئی یہاں ہندو ہوگا نہ مسلمان ہوگا. یہی ہے نا، سب عقیدہ اپنی اپنا ذاتی معاملہ ہے. کسی آپ کا کیا عقیدہ ہے، اسٹیٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. یہ کہا گیا ہے نا، جس نے بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ کو آپ کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر. تو پھر جب آئین بننے لگا تھا اس وقت یہ ہدایت کدھر چلی گئی تھی؟ اس وقت تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وہ نہیں، جب ایک طرف آپ بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی عقیدہ ہے، اسٹیٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے.
سر یہ بڑا نا تھوڑا سا میں اس پہ بحث نہیں بنانا چاہتا. میں تو صرف اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب شکیں بنائی جا رہی تھیں اس وقت چاہیے تھا کہ یہاں یہ دیکھا جاتا کہ پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جس کے سب شہری برابر حیثیت رکھتے ہیں, کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے. یہاں کوئی اگر کرسچن ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, پارسی ہے, وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ دوسرے ہیں. تو مذہب کے بنیاد پہ آ کے اتنی ڈسکریمنیشن کرنا, بندشیں چیزیں جو کی گئیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, وہ مجھے کافی زیادہ اعتراضات ہیں جو بھٹو نے کیے. اچھا, اور ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیے. اس کے بعد دیکھیں, میں زوال کی طرف آ رہا ہوں. عروج تو آپ نے بتا دیا کہ عروج آیا نہیں, آپ کے بقول بھٹو کا عروج آیا نہیں, بلکہ اس نے چھینا اپنی لالچ, ہرس اور اقتدار کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عروج تھا نہیں بلکہ وہ چھینا گیا, اور ایک پاپولیرٹی کے پاپولسٹ جھوٹے نیریٹو کی بنیاد کے اوپر اس نے جس کے ساتھ کھایا, جس نے اسے بنایا, جس کو ڈیڈی کہا, اس کی پھینٹ میں چھرا گھونپا, اور پھر وہ آیا اقتدار پر, پھر پاکستان ٹوٹا, پھر کانسٹیٹیوشن بنا, اب آگے آگے دیکھیں جو جمہوری آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. جی جمہوری بندہ ہوتا ہے جو جمہوریت الیکشن جیتنے کا نام نہیں ہوتا. جمہوری ایک رویہ ہوتا ہے, برداشت اس میں ہوتا ہے, اس میں تحمل, دوسروں کے ساتھ آپ کا سلوک. اپوزیشن, جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کو کچل ڈالو. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت کی آمریت قائم کر دو. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک سر, ان کے وہ قائد حزب اختلاف کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے سارجنٹ کو کہہ کے تو ان کو پکڑ کے بازوؤں سے اور ٹانگوں سے کہا کہ اسمبلی سے باہر پھینکاؤ. یہ جمہوریت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی. اپنے مخالفوں کے لیے دلائی کیمپ بنائے جائیں, یہ جمہوریت ہوتی ہے. اپنے مخالفوں کو جا کے عبرت نشان عبرت بنا دیا جائے. دیکھیں اب اس کے کیس پہ جو بھی کہا جا رہا ہے, آج جو مرضی وہ اٹھا کے لگے ہوئے ہیں تشریح, وقت کی بات ہوتی ہے. کیا یہ جو نواب محمد احمد خان تھا, احمد رضا قصوری کا ابا, اب ساری باتیں حقیقتیں ساری کھلی بات ہوئی, جو قتل ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, جی اس کو جس طریقے سے بیچارے کو مارا گیا, جس پہ حملہ ہوا, کیا اس پہ کوئی اور آج تک نکلی ہے کہ اس کو کوئی خلائی اوپر سے آسمانوں سے خلائی مخلوق آئی تھی تو اس نے وہ کر دیا تھا؟ کوئی ایسی چیز نہیں. سب کو پتہ ہے, سزا بھی ہوئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایویڈنس اس سٹینڈرڈ کی آپ کہتے ہیں نہیں تھی. کئی باتیں آپ کے سامنے واقعتاً ہوئی ہوتی ہیں, اگر ایویڈنس اس لیول کی نہ ہو تو آپ اعتراض کرتے ہیں جی ایویڈنس میں کمی ہے. لیکن قتل ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مرا, وہ کیوں مرا اس پہ بھی ساری چیزیں ہیں. میں ایک ایک چیز کو پوری پڑھی ہے, ایک ایک چیز پہ گزرا ہوں کہ وہ سارا کیس کیا تھا. میں لب الباب یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے جثے میں مخالفت برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ان کے زوال کا یہ ساری اسی کی وجہ سے ساری وہ کر رہا تھا. میں اس سے بھی آگے بتاؤں آپ کو, عرض کروں, آج بلوچستان کا بڑا رونا رویا جاتا ہے. بھٹو وہ شخص ہے جس نے بلوچستان میں وہاں کی منتخب, بھٹو دیکھیں کے پی میں تب یہ اس کو فرنٹیئر بولا جاتا تھا, سرحد, اور بلوچستان میں وہاں تو بھٹو کو نہیں جیت ہوئی تھی. بنگال میں جیسے نہیں ہوئی تھی, ادھر بھی نہیں ہوئی تھی. اس کو سندھ اور پنجاب میں ہوئی تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر جیسا تیسا حالانکہ یہ تو جیتا ہوا, میں مانتا ہی نہیں, جیتا ہوا تو دوسرا تھا جس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. اچھا, اس شخص وہ جیت کے جنرلی جیت کے آئے ہوئے تھے کے پی والے, اور بلوچستان میں جو حکومتیں بنی تھی, سردار عطا اللہ خان مینگل کی حکومت تھی, اور ادھر مفتی محمود کی حکومت تھی, مولانا فضل الرحمان کے والد. ہاں جی ہاں. اب مجھے بتائیں ان کی حکومتوں کو بھٹو نے کس بنیاد پہ کیا حق پہنچتا تھا؟ الیکٹڈ گورنمنٹ دونوں کی, ایک کی جب کی احتجاجاً انہوں نے بھی چھوڑ دی, ریزائن کر دیا. عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ڈسمس کرنے کا بھٹو کو کیا حق تھا؟ ایک الیکٹڈ حکومت کو. صرف وہی نہیں کیا بلکہ اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ, ابھی تک وہ زخم ان کے نہیں بھرے ہیں. ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے, ملک دشمنی اور غداری کے ان پہ کیسز بنائے گئے. حیدرآباد ٹریبیونل کیا تھا, اس میں ان کو جیلوں میں رکھا گیا. ولی خان کی خدمات دیکھیں جمہوریت کے لیے, اس کے باپ کی خدمات دیکھیں. یعنی ایسے درویش صرف لوگوں کو ان لوگوں نے کیا سلوک کیا, یعنی جو رکھا گیا کیس بنائے سارا چل رہا تھا, اتنا انتہائی نفرت امیز سلوک کیا گیا. اچھا, اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ساری چیزیں اپنی جگہ. اب آگے آ جائیں, جیسا تیسا لوگ بلک پڑے تھے, تڑپ رہے تھے بھٹو کی آمریت سے کہ جو اس نے جینا حرام کر دیا سب کا. لیکن خدا کر کے یہ 77 آیا جب بھٹو نے الیکشن کروائے. ٹھیک ہے, 70 کے بعد
اصولاً تو 75 میں الیکشن ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چونکہ ہر دن وہ چاہتا تھا زیادہ وہ آئین کا بنا کے کہ میں نے نافذ کیا ہے اس کے بعد یہ شروع ہوگا، تو جو بھی ہے 7 سال اس نے بغیر جیتے کوئی الیکشن جیتے بغیر 7 سال وہ وزیر اعظم رہا، ٹھیک ہے 77 میں۔ اب 77 میں کیا ہوا، کس طرح کے الیکشن کروائے، ساری دنیا کو معلوم ہے 2/3 میجارٹی اس کا ٹارگٹ تھا، اس نے تونے کے زبردستی کر کے اس نے کا جتوایا۔ جان محمد عباسی جماعت اسلامی کا امیر تھا سندھ جماعت کا، اس نے کاغذ جمع کروانے گیا ہے تو اس کو پکڑ کے غائب کر دیا گیا۔ جگہ جگہ بھٹو کے، جب بھٹو اپنے مخالف آنے والے کاغذ جمع کرانے والے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ جو اس کے چیلے چمٹے تھے انہوں نے کیا کسر چھوڑنی تھی، جس کا بڑا بھائی ایسے جب بڑا باپ اس طرح کی کرتوتیں کر رہا ہو تو دوسروں کو شے ہی ملے گی، تو انہوں نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ جو کچھ بھی ہوا آپ دیکھیں، میری نظر میں پاکستان کے اندر آج تک اتنی بڑی ایجیٹیشن نہیں چلی جو 77 میں چلی۔ پی این اے موومنٹ کہتے ہیں، پی این اے کی جہاں پاکستان قومی اتحاد۔ اچھا، اس کے دوران وہ کیا ہے کہ وہ مذاکراتی دور شروع ہو گیا، اس کے ساتھ بھٹو کے ساتھ وہ تھے کوثر نیازی تھے اور عبدالحفیظ پیرزادہ، ایک پینل یہ تھا، دوسرا پینل تھا مفتی محمود کی سربراہی میں نوابزاد نصر اللہ خان تھے اور پروفیسر عبدالغفور جماعت اسلامی کے، تو ان کے مہینوں مذاکرات چلتے رہے۔ آخر بھائی اگر تو مان گیا ہے یا چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو بھی غلط ہوا ہے ہم ان کا مطالبہ مان لیتے ہیں، اتنی بدترین حالات ملک کے ہو چکے ہیں اور آگ لگ رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، اتنی بری ایجیٹیشن ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے بے بس ہو گئے تو مذاکرات شروع کیے نا۔ اب مذاکرات کو اتنا طول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو سمپل تھی کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ تم نے دھاندلی کی، ہم نے الیکشن کو نہیں مانتے، دوبارہ الیکشن کو، اتنی بات ہے نا، اس پہ مہینوں مثلاً اس کو طول دینے کا کیا مدعا ہے؟ اچھا، پھر کیا ہے کہ امیج دینے کے لیے کہ میں بڑا ساؤنڈ ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مختلف بیرونی ملکوں کے، مڈل ایسٹ کے ممالک کے دورے شروع کر دیے مذاکرات کے دوران ہوتے، یعنی تو یہ نہیں کہ میں اس کو ختم کروں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طوفان اٹھایا جاتا ہے، وہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اور یہ جی بالکل وہ طے ہو گیا تھا، بس شب خون مارا یہ وہ جنرل صاحب نے اور وہ اپنے اقتدار کے لیے۔ میں کہتا ہوں، میں نے کانوں سے سنے اتنے گندے نعرے اپوزیشن والے لگایا کرتے تھے، وہ تحریک چلانے والے، کہ زیادہ تیری غیرت کیوں نہیں جاگ رہی، لوگ مر رہے ہیں، تباہی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں اقتدار کو سنبھال رہا؟ اور اس کے باوجود وہ دیکھیں مارچ کے الیکشن ہے، اس کے ساتھ ہی وہ کمپین شروع ہو گئی ہے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، یار دیکھو حد ہوتی ہے ڈرامے بازی کی۔ اور جی بات جی وہ ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ دوسرا پہلو مجھے ایک لفظ یاد ہے، ایک دن یاد ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اندر خانے یہ پلاننگ بن رہی تھی کہ ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف ایک متوازی تحریک چلا دی جائے، سارے پاکستان نیشنل الائنس ان کے لیڈروں کو اڑا دیا جائے، اس طرح کی بڑی اخیر بن رہی تھی۔ چلیں یہ متنازع باتوں کی طرف میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حالات ایسے بنا دیے کہ تمام بڑے شہروں کو آپ نے خود ماشاء اللہ لگوا دیا۔ کراچی میں ماشاء اللہ لگا کہ نہیں لگا؟ لاہور میں ماشاء اللہ لگا، پنڈی میں ماشاء اللہ لگا، ملتان میں ماشاء اللہ لگا۔ کس نے لگایا؟ بھٹو صاحب نے خود لگوایا۔ ایمرجنسی لگی تھی جی؟ نہیں، ماشاء اللہ لگا تھا۔ اچھا ہاں، ان میں ایمرجنسی لگی تھی، آپ ذرا پلیز دیکھیے گا۔ ہاں، یہ ان سٹیز میں باضابطہ ماشاء اللہ لگا کے ان کے فوجیوں کو سونپ دیے گئے تھے، بھٹو نے خود، یہ قابو نہیں حالات ہو رہے تھے۔ فار ایگزامپل دیکھیں نا، ایک جگہ انہوں نے لائن مقرر کی کہ اس سے آگے گئے تو گولی مار دیں گے، لوگ اس سے آگے کہا گیا انہیں مارو گولی، بے بسی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ ایسے ایک لکیر کھینچتے ہیں کہ اس سے آگے کو گیا تو خبردار ہم شوٹ کر دیں گے، اور سارا مجمع آگے چلا جائے تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو مار دیں گے عوام کو؟ نہیں۔ اور آپ کو یہ علم ہو کہ ضیاء الحق نے بھٹو کی اتنی فیور کی تھی، وہ اعداد و شمار پڑھیے گا کتنے لوگ باقی مرے مارشاء اللہ سے پہلے، مارشاء اللہ لگانے سے پہلے بھٹو کے دفاع میں اس کو تحفظ دینے کے لیے کتنے لوگ مارے گئے، مرے لوگ جلوسوں میں ان کو کہ بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن نہ ہو۔ مارشاء اللہ کیوں لگایا اس نے؟ کیا ایسی یعنی اس سے سویلین سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا ملک،
ٹھیک ہے، ہر جگہ بھٹو بے بس ہو چکا تھا، بھٹو کا ایجیٹیشن ہو گئی اور شروع کر دیا، زوال آ گیا اور جیسے وہ ایک ساری بحثیں ہیں، پروفیسر غفور کی کتاب بھی موجود ہے، آن لائن کٹ گئی، کوثر نیازی کی کتاب بھی موجود ہے، بھٹو کے اپنے بندوں کی چیزیں موجود ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ آیا وہ بھی دیکھیں اور جس طریقے سے وہ تباہی پھیر کے گیا وہ بھی دیکھیں. چلے ٹھیک ہے، اب آ گیا ضیاء کا دور. اب ضیاء الحق نے آ کے، میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق کے 2-3 چیزیں، میں ان کی اسلامائزیشن کو، میں بھی مذمت میں اب سے پیچھے نہیں ہوں، لیکن میری بات سنیں، کسی کی صرف مذمت آنکھیں بند کر کے نہیں کی جا سکتی، کچھ پہلو دیکھنے پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات میں اس کو کریڈٹ جو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شخص نے آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا، جو ملک تار پھینک، اس حد تک آگ لگی ہوئی تھی، تباہی ہوئی تھی، بربادی ہو رہی تھی، جلوس نکل رہے تھے، توڑ پھوڑ، کوئی چیز سلامت نہیں تھی، کوئی گھر سے نکلتا تھا واپس آنا نہیں، کوئی ایسی حالات میں اس نے اس کو اسٹیبلٹی دی، اس نے ایک سکون ہو گیا ایسے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ دور تھا جب ہم سائیکل کو تالا نہیں لگاتے تھے، تب سائیکل آپ کے لیے مرسڈیز ہوتی تھی. نہیں، ضیاء الحق نے آ کے واقعی ایسا، اور آپ نماز پڑھنے جاتے تھے جیسے ابھی سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، جیسے بحرین میں ہو رہا ہے، جیسے قطر میں ہو رہا ہے، کہ آپ اپنی چیز گھر کھلا چھوڑ کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی جو ریڑھی ہے اس پہ پھل رکھتے ہیں اور وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، اس کو مکھی کے علاوہ کوئی انسان ٹچ نہیں کرتا. چلے میں اس حد تک نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ضیاء الحق کے آنے پر اتنی دیگیں حلووں کی پکی تھیں، اتنی پکی تھی، دکانوں پہ حلوے ختم ہو گئے تھے، سوجی جو تھی نہیں ملتی تھی، لوگوں نے اتنی کو خوشی منائی تھی. اتنے لگتا تو میں بہت بڑا ہوں لیکن میرے یہ دور سے تھوڑی پہلے کی باتیں ہیں. ہاں، لیکن میں ایک دور کے ایک دن کا بتا سکتا ہوں، واقعتاً اتنی زیادہ خوشیاں کبھی شاید ہی منائی گئی ہوں، حالانکہ ماشاء اللہ لگا ہے، لیکن اتنی خوشیاں منائی گئیں کہ اچھا. اس کے بعد آگے آئیں، ضیاء الحق نے سب سے بڑا، اسی کو ابھی بات ہم کر رہے تھے، جو بلوچستان میں جو آپریشن ہو رہا تھا، آج بھی کوئی سروے کروا لے بلوچستان کا، حالانکہ ضیاء ایک آرمی کا آدمی تھا، جنرل تھا، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، آج بھی بلوچستان میں سروے کروا لیں کہ لوگ بھٹو کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ضیاء الحق کے بارے میں کیا. بلوچستان میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ کوئی غیر جانبدار صحافی اس پہ جا کے بلوچستان میں سروے کروائیں کہ اس میں بھٹو کے متعلق کیا کہا جاتا ہے اور ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. ضیاء الحق آج بھی ضیاء الحق کے ساتھ محبت کا اظہار ملے گا، اس کی عزت کہا جائے گا، اس نے ہمارے زخموں پہ لیکن انہی لوگوں کے لیے نان پارٹی الیکشن کروائے تھے ضیاء الحق. وہ اس پہ دیکھیں، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. پہلے اس کو ایک چیز کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ان جو بھٹو نے جست قومی پر جو زخم لگائے تھے، ضیاء الحق نے ان پہ مرہم لگایا. میں بالکل ضیاء الحق کی فیور نہیں کر رہا، میں نہ کسی فوجی کی فیور کر رہا ہوں، نہ کسی جرنیل کی کر رہا ہوں، نہ میں کوئی وردیوں کا حمایتی ہوں، لیکن میں آپ کو سچائی جو ہے نا، میں کیا کروں، سچائی جو ہے میں ماننے بغیر نہیں رہ سکتا. سچائی یہ ہے کہ ضیاء الحق نے بھٹو کے لگائے ہوئے زخموں کو منتبل ہی نہیں کیا، مرہم لگایا، ٹھیک کیا، اور ضیاء الحق نے، یہ اس کا کریڈٹ ہے. ایک بات. دوسری بات، اس نے امن امان دیا جو تباہ ہو چکا تھا. تیسری بات، جو اقربا پر بھی جو اندھی مچی ہوئی تھی، جو پولیٹیکل اپنے سیاسی مخالفوں سے جو ایٹیٹیوڈ بھٹو نے کیا ہوا تھا، وہ ایک لمبی داستان ہے. کاش اس پہ کھل کے چیزیں آنی چاہیے کہ بھٹو، یہ اس پہ تو پوری میں کہتا ہوں بک میں لا سکتا ہوں کہ بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ضیاء الحق کا ٹھیک ہے، وہ آپ آ جائیں اس بات پہ 2-3. سب سے پہلا اعتراض یہی کہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال کیوں کوڑے مارے اس نے. ہاں، کوڑے مارنا چلیں، اس پہ بھی اعتراض کر لیں، لیکن اسلامائزیشن پہ اگر آپ اسلامائزیشن کا کلچر، کرنچن پوپ کا کلچر. اچھا تھوڑا سا میں بول دیتا ہوں، اسلامائزیشن کا جو پروسیس، جو دبا اس پہ لگایا جاتا ہے، لانتیں اس کو پڑتی ہیں. میں کہتا ہوں اس کا مڑ جو ہے نا، مذہبیت میں دھکیلنے کی جو اخیر کی ہے، خود بھٹو اس کا معمار ہے. اس نے اپنی سستی شہرت اور پاپولیرٹی کے لیے سارے وہ قدم کیے. مثال کے طور پہ شراب پہ پابندی بھٹو نے لگائی ہے، زیادہ نہیں لگائی. مثال کے طور پہ یہ تو اچھا قدم تھا. میں کہتا ہوں، میں دیکھیں بات زیادہ کو دبا بڑا یہ ہے کہ اس نے مذہب کو استعمال کیا. یہی کہا جاتا ہے نا، سیاسی مقاصد کے لیے. جو بھٹو نے استعمال کیا اس پہ کیوں نہیں بولا جاتا؟ صحیح. اس نے سارے کام وہ کیے جس میں وہ شعبدہ بازی. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اپنی دانست میں جو ہم نے گریب کیا، بھٹو نے مذہب کو استعمال کیا پاپولیرٹی کے لیے. جو پاپولس نیریٹو، جیسے عمران خان نے بھی اسلامی ٹچ والی بات ہے نا، یہ مشہور ہو گئی.
جو ضیاء نے کیا اس نے مذہبی منافرت اور ایکسٹریمسٹ کی طرف لے گیا. وہ اس نے کہا شراب پہ پابندی ہے, اس نے کہا قادیانی مسلمان نہیں ہے, جس کو اوور آل جو بھی دل میں کلمہ رکھنے والا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, قرآن میں حکم ہے. لیکن ضیاء الحق, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, یہ میری اپنی رائے نہیں ہے, جو میں نے پڑھا ہے. ضیاء الحق نے جو اسلامائزیشن کی اس کے ذریعے کلینشن کو پائی, جو تمہارے خلاف ہے اس کو مار دو, قتل کر دو, یہ والا جو آیا تھا نا, اور جو ملا ازم اور جو ایک جنگ والی صورتحال تھی, اوبیسلی رشیا کے خلاف تو ہم تھے ہی اس وقت, لیکن وہ جو نیریٹو آیا تھا نا, اس وجہ سے اسلامائزیشن بھٹو کی پسند نہیں کی جاتی ہسٹوریکل کی نظر میں, ہسٹورینز کی نظر میں. جی سر, بھٹو کی نہیں, ضیاء اللہ کی کہیں, میں ضیاء اللہ کی کہہ رہا ہوں, ضیاء اللہ کی کہہ رہا ہوں. جو ہسٹورینز کی نظر میں ضیاء اللہ کی اسلامائزیشن کو نہیں پسند کیا جاتا, وہ اس لیے کیونکہ اس نے اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ مذہب کے طور پر ریاست کی طرف سے پیش کیا. یہ الزام ہے اس کے اوپر, اس کو کلیریفائی کریں. آپ نے کہا کہ ضیاء الحق نے جو افغان پالیسی یا جہاد افغان کی پالیسی شروع کی, اس کے بعد ساتھ اسلامائزیشن کی, اس سے ملیٹنسی آئی, اس سے تباہی پھری, یہی ہے نا, یہ ہسٹورینز یہی گلا کرتے ہیں. میں اس کا منبع, اس کا مڈ ضیاء الحق کی بجائے بھٹو صاحب کو سمجھتا ہوں. وہ کیسے؟ آپ اگر اس دور کے اخبار, میں چیلنج کرتا ہوں, اس دور کے اخبار نکال کے دیکھ لیں, 77 میں اور 76 میں بھی, کہ ادھر سے یہ شروع ہو چکی تھی گڑبڑ ہونی افغانستان سے, اور وہ جو لیڈر ہیں جن کو بعد میں مجاہدین کہا گیا, یہ بھٹو دور میں دورے شورے شروع ہو چکے ہوئے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے گلبدین نکمت یار جو ایک وہاں حزب اسلامی کا لیڈر تھا, اس کی بھی, اس کے بھٹو کے ہوتے ہوئے اس کی پذیرائی یہاں ہو رہی تھی, سارا کچھ چل چکا تھا. میں جہاد جو بھی افغان تھا اس کا میں معمار یا منبع جو ہے, بنیادیں فراہم کرنے والا ضیاء کو نہیں, بھٹو کو سمجھتا ہوں. اسی طرح اسلامائزیشن کی جتنی شکیں ہیں ساری کی ساری کا منبع جو ہے وہ, اس کا کریڈٹ بھی جناب بھٹو صاحب کو پیش کرتا ہوں. ضیاء الحق تو بات کی باتیں ہیں, اس نے اسی چیز کو جو اس نے بنیادیں فراہم کی تھی اس کے اوپر اس نے منزلیں تعمیر کر دی, کھڑی کر دی, مڈ اسی سے ہوا. باقی یہ ہے کہ اس کے منفی اثرات ہوئے, میں مانتا ہوں. جو جہاد جو بھی سوویت یونین کا ایک جو شروع ہو چکا تھا 79 کے بعد, اس میں دیکھیں وہ ایک عالمی جو صورتحال تھی, اس میں سارا کہ یہ امریکہ کی گیم تھی, اور ہم شروع اول روز سے جناح صاحب کے وقت سے ہی امریکن الائی بن چکے 51 میں تو ہم نے ڈیسیژن لے لیا تھا, لے چکے تھے ہم اس میں, سیٹو سینٹو جو بالکل اس میں بغداد پیکٹ کو آپ کاٹ لیں تو سارے ہم نے وہ ساری چیزیں, ہماری پالیسی الائنمنٹ تو چلی آ رہی تھی اور اسی کے مطابق میں جا رہے تھے ہم لوگ. باقی یہ ہے کہ جب ضیاء الحق نے یہ کیا, اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا, ایجپٹ بھی اس میں شامل تھا, OIC بھی اس میں شامل تھی, اس میں ساری مسلم امہ یا کہہ لیں وہ ساری کا ہم نے کیا ہوا تھا. تو وہ سارا بنا کے پیش یہ کیا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جماعت اسلامی کا سب سے بڑا پروپوگنڈا یہ ہوتا تھا, اور جی سوویت یونین جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے بلوچستان پہ اور گرم پانیوں پہ جانا چاہتی ہے. آپ اس میں آپ ساری تفصیل مل جائے گی. یہ جتنے اسلامی گروہ ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے تھے, اور ایک طوفان تھا, اور یہ کہا جاتا تھا وہ بے دین ہیں جو رشین ہیں, اور یہ اہل کتاب ہیں, امریکن ہیں, یہ ساری. ابھی تو محمد بن سلیمان جو ہمارے ایم بی اے نے ابھی اس کی کافی وضاحتیں بھی کچھ انٹرویوز میں کر چکے ہیں, شاید آپ کے علم میں ہوگی, کہ یہ جہاد ہم نے کیوں شروع کیا تھا, اور یہ وہابیزم کا یہ سارا لمبا, اور بن لادن اور یہ ساری. اچھا لاسٹ کویشچن اس ٹینیور کے حوالے سے اس کو میرا مدعا صرف یہ ہے کہ یہ سارے کا موڈ جو ہے وہ بھٹو نے فراہم کیا تھا. ضیاء الحق نے اس کے اوپر شاندار عمارتیں بنا دی, اور یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا. باقی شخصی لحاظ سے دیکھا جائے تو ضیاء الحق میں جتنی دوسروں کے لیے تھی برداشت فوجی ہوتے ہوئے بھٹو میں اتنی بھی نہیں تھی. اس سے بھٹو تو حالانکہ سولین کو تو بہت زیادہ براڈ مائنڈ ہونا چاہیے. اس نے کیا سلوک کیا, ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس نے طول کیوں دیا. میں آپ کو بتاؤں بھٹو کی دیکھیں کئی باتیں لفظی طور پہ جو مرضی آج کہہ لیں, لیکن کچھ پریکٹیکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ سارا پروسیس جیسا تھا بھٹو کی جو فطرت تھی, اب وہ اس زمانے میں آپ پڑھیں تو یہ نظر آئے گا کہ بھائی قبر جو ہے نا وہ ایک ہے, بندے دو ہیں. جی یہ دونوں جو ہے نا
اس میں سے ایک نے جانا ہی جانا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو بھٹو آئے گا. تو وہ یہ ساری جو صورت حال تھی اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ صورت حال جو ہی گیم پلٹا کھائے گی تو یہ پرسنل وہ گریج وہ سارا جو تھا اس میں دوسرے کی گردن ماری جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کے جالوں کے لیے اور لبرلز کے لیے اور جو اس کو مانتے ہیں بھٹو کو عظیم لیڈر, اور وہ تھا بھی, یہ کیسے تھا؟ چلے جو مانتے ہیں میں ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں نا, میں اپنا میرے ساتھ تو نہیں, بے نظیر لیڈر تھی, اس کو عظیم کہیں یہ لوگ, کیونکہ بے نظیر نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا. اس نے قومی مفاد میں چلی. سن لیں سر, بھٹو شہید تھا ہے, ضیاء الحق شہید تھا ہے, یا دونوں شہید ہیں, کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو ان کی نظر میں وہ شہید ہیں, پہلی بات یہ کہ ہم نے شہادتوں کو بھی مذاق ہی بنا دیا ہے. مطلب شہادت کا جو مذہبی کنسیپٹ ہے وہ تو ایسا ہے ہی نہیں جس طرح کہ ہم نے بنا دیا ہے. دیکھیں یہ مفادات کی گیمیں ہیں, سارے اپنے اپنے مفادات ہی چل رہے تھے. اب بھٹو کون سے کس سچائی کے لیے اٹھا تھا؟ مثال کے طور پہ الیکشن میں دھاندلی کرنا, یہ کون سی ایسی جہادی یا کون سا ایسا مشن تھا نیکی کا جس کی پاداش میں سب کچھ ہوا نا؟ بندے کو قتل کروا دینا کون سا ایسا مشن تھا جس پہ کہا جائے شہادت دی جائے؟ اس طرح تو پھر یہ جو جتنے ڈکیت مارے جاتے ہیں کل کو ان کے والی وارث گھر والے فیملی والے دکھی ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہمارا شہید ہو گیا کیونکہ وہ ان نیچرل یا غیر طبی موت مرا ہے. تو غیر طبی موت کو اگر آپ نے شہادت اس بنیاد پہ سمجھنا تو ساروں کو ہی کہہ دیں شہید ہیں. میں تو وہ کوئی مشن ایسا نہیں دیکھتا ہوں, لہٰذا ہمیں اس طرح کی چیزیں. بھٹو صاحب دیکھیں ضیاء الحق کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ تھا ہی بائی نیچر یا بائی بچپن سے یا اس کی فطرتاً ہی اس کے اندر وہ مذہبیت تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کچھ سیاسی ہوں گے, سیاسی مقاصد بھی بعد میں شامل ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ ایک مولوی ٹائپ آدمی تھا اور اس کو مذہب کو سمجھتا تھا کہ ہماری نجات جو ہے مذہب کے ذریعے ہے. وہ ایک دیکھیں ایک بندہ واقعی انٹلیکچولی یہ سمجھتا ہو, اور ایک بندہ میں مثلاً میں یقین نہیں رکھتا لیکن میں اپنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتا ہوں, نمازوں کا, چیزوں کا, تذکرے, تو یہ زیادہ بڑی منافقت نہیں ہوتی. میں مانتا ہوں منافقت دونوں جگہ الفاظ ہے, آپ سمجھے دونوں کی منافقت تقابلی جائزہ لینا ہے. کم از کم ایک بندہ بلیو رکھتا ہے وہ کرتا ہے کام, ایک بندہ بلیو بھی نہیں رکھتا ہے, وہ کوئی مذہب کا کوئی اس کو اس کی زندگی میں رمق نہیں ہے, اس کی سارے کرتوت ایک ایک کو چھانتے جائیں بچپن سے لے کے شروع ہو جائیں اس کے سارے چھاننے, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا, کچھ ایک رمق دکھائی نہیں کچھ دے گی. لیکن جب اس کو مفادات ہوتے ہیں تو فوراً پینترے بدل کے وہ ایسے شو کرتا ہے, دکھاتا ہے کہ میں بڑا دینی بندہ ہوں, بڑا مذہبی ہوں, تو یہ منافقت ہوتی ہے. پھر ضیاء الحق شہید. اچھا تو لہٰذا نہیں, میں کسی کو میں کون ہوتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مشن جو ہوتا ہے نا وہ تو کوئی نہیں, اس نے بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے 11 میں تو مانتا ہوں کہ اس کی وجوہ جو بھی تھی, لیکن بہرحال ایک بندہ آیتیں پڑھ کے 90 دن کا کیا کہ آئے تو 11 سال تک طول دے دے, یہ بات اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہیں. ہمیں مجھے کیا مطلب میں نہیں چاہوں گا یہ بات کہ کسی کو میں نہ, تو ہمارے ہاں یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یا تو کسی کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے فرشتہ ہے یا کسی کو بنا دیتے ہیں کہ وہ شیطان ہے. میں کہتا ہوں انسانوں کو انسانوں کے لحاظ سے دیکھا جائے. میں ضیاء الحق کو بھی جو اس کی خوبیاں وہ بھی میرے سامنے ہیں, خامیاں میرے سامنے ہیں. اس طرح بھٹو کی خوبیاں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, مجھے تو ملتی کوئی نہیں ہے. میں دوستوں کو کہتا ہوں یار مجھے بتایا کرو خوبیاں, میں بھی جانوں اور مانوں, کیونکہ جو وہ بتاتے ہیں میں ان پہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوتا, اور ساری منافقت کو میں کسی طرح بھی خوبیاں نہیں مانتا ہوں.